बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज बात करते हैं गुरदीप सिंह पे। सेनेटर गुरदीप सिंह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेटर है, उस पे बात करते हैं। सिख कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है वो तकरीबन उनकी तादाद बहुत कम है। अक़लियत इनकी जो तादाद है तकरीबन 20-25 हज़ार के करीब पाकिस्तान में सिख बरदरी है। सिख बरदरी की गुरदीप सिंह जो है वो सवात में, इंडिया से ये शांगला आए थे इनके वालिदैन, और सवात में इनका जन्म हुआ। 42 साल इनकी उम्र है। और आपको याद होगा कि सूरन सिंह जो थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के मामले खसूसी थे और अक़लियती मेंबर थे, तो उनको जो है नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। ये उनके बहनोई हैं। इनकी बहन जो है वो सूरन सिंह के साथ थी, मतलब उनसे ब्याई थी। तो सेनेटर के तौर पे इनको रखा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक़लियती रुकन की मखसूस नशिस्तों में सेनेट पे इनको रखा गया है। अब जो अपना गुरदीप सिंह है, इनका जो पाकिस्तान में इन आइनी तरामीम में जो बातें सामने आई हैं, जो इनका किरदार सामने आया है, उसने सारे मुसलमानों को हिला के रख दिया है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि सिख बरदरी का जो है वो सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। सिख बरदरी वैसे भी किसी की मदद करते हैं, बड़े मशहूर हैं इस हवाले से कि वो जिनकी मदद करते हैं तो वो जश्न मनाते हैं। मतलब किसी की मदद करना, कोई मुश्किल में है, कोई इंडिया में ज़्यादातर सिख बरदरी है जो पंजाब 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान हिंद के दरमियान जो बंटवारा हुआ, उसमें जो पंजाब है वहाँ पे इंडिया में, वहाँ पे सिख बरदरी की आबादी जो है वो 12 करोड़ की आबादी में तकरीबन 9 से 10 करोड़ सिख हैं। तो सिखों की आबादी इस टाइम पे जो है वो इंडिया में है। और इंडिया में जितनी भी आफात आती है, हमने उसमें देखा है कि वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ज़्यादातर लंगर का इंतज़ाम यही करते हैं। कोरोना में जो मदद की थी हमने वो भी देखा था कि इन्होंने अपने सेंटर कायम कर दिए थे, ऑक्सीजन कैसे इन्होंने दिया था। तो बहुत से मामलात में हमने सिख बरदरी को देखा है कि वो इंसानियत के लिए उठ खड़े होते हैं। मगर यहाँ पाकिस्तान में गुरदीप सिंह ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, जो बहुत बड़ी बात है सिख बरदरी के लिए, कि आइनी तरामीम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे जिन्होंने वोट दिया आइनी तरामीम के हक़ में, इमरान ख़ान की पार्टी को छोड़ के, मतलब उनको उठाया गया है या डराया गया है या धमकाया गया है, या उन्होंने 63A जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नज़रसानी मंजूर करते हुए हुकूमत को या इख्तियार दिया, एक आम कर दिया कि जो भी पार्लिमानी पार्टी से हट के वोट करेगा उसका वोट शुमार होगा। इससे पहले 63A में जो है आप पार्लिमानी पार्टी यानी अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ जाके वोट करते थे किसी भी तरमीम में या अदम एतमाद में या दूसरे किसी बिल में, तो आपका वोट शुमार नहीं होता था। मगर ये सहूलत काजी फ़ाइद ईसा ने जाते जाते हुकूमत को फ़राहम कर दी थी, और ये सहूलत जो है वो 2 साल तक ये केस पड़ा रहा। अब किस तरीके से ये केस लगा रहा, वो पूरी डिटेल हमने 2-3 अपनी वीडियोज़ में शेयर की हैं। आज हम बात करते हैं गुरदीप सिंह में कि गुरदीप सिंह को भी घेरने की कोशिश की गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबरान जिन्होंने वोट डाला है, तो इन्होंने कुरान पाक पे हल्फ भी दिया था। जब ये एमएनए मुंतखब हुए कौमी असम्बली में, तो आवाम ने, क्योंकि इमरान खान जेल में थे, तो आवाम ने इनसे हल्फ लिया था कि आप कुरान पे हल्फ लें कि आप गद्दारी नहीं करेंगे, किसी मौके पे आप पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। मगर उसके बावजूद 5 मेंबरान ने हल्फ के बावजूद रूगर्दानी की, और गुरदीप सिंह जिस पे ये आजमाइश उस पे भी आई, उसको भी इस आजमाइश में डाला गया। मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे मज़हब में वोट बेचना या गद्दारी करना ये हराम है, हमारा मज़हब जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता। तो ये हैरान कुन था, पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक शॉक था कि यार ये बंदा इतना खड़ा हो गया। इनको बताया गया कि खैर है, वन टाइम हमारे मज़हब में भी हराम है, मगर वन टाइम हमने इसको कर दिया, वन टाइम आप भी कर लें। मगर उसने फिर इनकार कर दिया। मतलब उसने बिकने से उसको 80-90 करोड़ रुपए मिल जाते, 1 अरब रुपए तक उसको मिल जाते। अगर वो गद्दारी करता तो ये 1 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है। पाकिस्तान के 1 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम है। अगर वो गद्दारी करना चाहते तो वो आसानी से कर लेते। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो ये शांगला में कारोबार करता था, होलसेल का कारोबार करता था, चावल का और जनरल स्टोर टाइप का कारोबार, गाड़ियों में भी शौकीन था, 8वीं 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है, ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, मगर बहुत ज़बरदस्त इंसान है। ये अक़लियती
کونسلر بھی منتخب ہوا تھا، اس نے علاقے میں بڑے اچھے کام کیے ہیں کونسلر کے دوران بھی، اور یہاں پہ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد اپنی برادری کے لیے بہت سے پروجیکٹ جو ہیں انہوں نے کیے ہیں۔ مگر یہ جو ہم سب کو حیران کرنے والی بات تھی کہ یار ان پہ اتنا بڑا پریشر، اقلیتی ممبر بھی ہیں، ان کے پورے ملک میں 20 سے 25 ہزار تک آبادی ہے، اور ان پہ جو پریشر آیا، یہ پریشر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑوں بڑوں کو ساتھ لے کے گیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا پریشر نہیں تھا۔ آئینی ترامیم میں ووٹ کرنا، مطلب سپریم کورٹ کے لیے چیف جسٹس جو منتخب ہو رہا تھا 26ویں آئینی ترامیم میں وہ بھی تھی، باقی ترامیم جو ہے ملک میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیگر ترامیم سب شامل تھی، اور یہ ترامیم کے لیے ایک ایک ووٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ مگر یہاں پہ گردیپ سنگھ پہ جب بات آئی کہ یار اس کا ووٹ بھی چاہیے، تو اس کو گھیرنے کی کوشش کی اور ان پہ پریشر ڈالا گیا کہ آپ نے جو ہے آئینی ترامیم میں ووٹ کرنا ہے۔ مگر گردیپ سنگھ نے پریشر لیا، اپنی بات پہ ڈٹے رہے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اپنی پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، آپ کو آئینی ترامیم میں ووٹ نہیں دے سکتا۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہمارے وہ ممبران جو ہمارے سارے مسلمان بھائی ہیں، جن پہ عوام نے اپنے جلسوں کے دوران، جب آپ منتخب ہوں گے آپ کو ہم ووٹ دیں گے، مگر اپنے جلسوں کے دوران ان کو کہا تھا کہ آپ حلف دیں، اور حلف دینے کے بعد ہم آپ کو ووٹ دیں گے کہ آپ عمران خان سے غداری نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان کی ایک ہوا پاکستان میں ایک پاپولیرٹی کریٹ ہو گئی تھی، وہ بہت پاپولر ہے، اس ٹائم پہ بھی کافی پاپولر ہے، عوامی طور پہ تو دیکھیں آپ سیاسی لیڈروں میں تو عمران خان کافی پاپولر ہے۔ تو عوام نے خود ہی یہی کہا تھا ان کو کہ آپ حلف دیں ورنہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا۔ تو زبردستی عوام نے ان کو مجبور کیا اور انہوں نے حلف دیا قرآن پاک پہ، زیادہ تر ممبران نے قرآن پاک پہ حلف دیا۔ اس کے باوجود مسلم ہوتے ہوئے قرآن پاک پہ حلف دیا، مقدس کتاب پہ جو اللہ کی کتاب ہے، اور اس پہ روگردانی کی، اور پارٹی پریشر جب ان پہ آیا تو انہوں نے پارٹی کے خلاف جا کے ووٹ کیا۔ تحریک انصاف کے ممبران کا کہنا ہے، جو MNA شیر افضل مروت ہیں، انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ یہ ممبران سارے بکے ہیں، کوئی مجبوری ان کی نہیں تھی، کوئی اتنا بڑا پریشر نہیں تھا کہ یہ نہیں لے سکتے تھے، یہ سارے بکے ہیں۔ مطلب یہ کروڑوں روپے پہ 1 ارب روپے تک، یہ 80-90 کروڑ 1 ارب روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے، انہوں نے اپنے ووٹ بیچے۔ مگر دوسری طرف ایک اقلیتی ممبر تھے جو سردار ہیں، سردار گردیپ سنگھ، جنہوں نے سکھوں کا نام اونچا کیا ہے اور اپنے مذہب کے بارے میں کہا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ حرام ہے۔ تو اندازہ کریں کہ ہمارے ملک میں جو 95-94% جو ہے وہ مسلم اکثریت ہے، مگر یہاں پہ آپ دیکھیں کرپشن زیادہ ہے، فراڈ، دھوکہ دہی، منافقت، ہر چیز پاکستان میں۔ اس لیے کبھی کبھی تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یار ہمارے ملک میں اتنے مسلمان ہیں، تقریباً پوری پاپولیشن مسلمان ہے، 95-90% جب آپ کے ملک میں مسلم ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس کے باوجود ہمیں جو ہے دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ہمیں جو ہے وہ اسلام کو خطرہ پیش آتا ہے پاکستان میں، اپنے ہی بھائیوں سے اسلام میں خطرہ۔ اس کے باوجود ہمارے جو دینی مسائل ہیں اس میں ہم نے جو ہے فرقہ فاریت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں گروپ بندی بہت زیادہ ہے، مسلک بہت زیادہ ہیں، آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کا خون کر دیتے ہیں۔ تو اتنے مطلب ہمارا معاشرہ اس حد تک گر گیا ہے۔ اب کرپشن میں دیکھیے کہ ہم کس لیول پہ، دنیا میں آپ انڈیکس میں دیکھیں کہ پاکستان کرپشن میں کتنے نمبر پہ آ رہا ہے۔ مطلب کرپشن سے پاک دنیا کے 100 ملکوں میں ہمارا نام نہیں ہے۔ انصاف کے لیے دنیا میں 100 بہترین انصاف فراہم کرنے والے ملک میں ہمارا نام نہیں ہے، حالانکہ ہماری 95% اکثریت مسلمان ہے۔ ہم سب الحمدللہ نماز تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ جو چرس بیچتا ہے پاکستان میں، جو فراڈ کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، مطلب ایک چرس اگر منشیات وغیرہ کوئی بیچتا ہے، جو قبائلی ٹرائبل میں پہلے زیادہ تھا، تو وہ اپنی چرس کا دندہ ان کو وراثت میں ملا تھا، وہ نماز پڑھتے تھے اور یہ دندہ بھی ساتھ کرتے تھے کیونکہ وہ دندہ تھا ان کا، حالانکہ منشیات حرام ہے، مگر ایک رواج تھا یہاں پہ۔ اب یہ ہم میں بہت عام ہو گیا ہے، بہت خاص ہو گیا ہے۔ ہماری رحم کرم ہے اللہ کا کہ ہم سارے نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے، اس کا پوچھا جائے گا، سب سے پہلے قبر میں نماز کا ہی پوچھا جائے گا۔ جو 5 فرائض ہیں نماز کے، اس کو آپ نے پورے 5 نمازیں جو ہے وہ دن میں پڑھنی ہیں، وہ ضروری ہے۔ مگر ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں،
ہمارے ملک میں پھر بھی فراڈ دھوکہ زیادہ ہوتا ہے. زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں, حج پہ بھی ہم جاتے ہیں, عمرے بھی ہم کرتے ہیں. یہاں پہ جو ڈٹنے کی بات ہے, ہم نے ایک سردار سے سیکھ لیا ہے کہ ان کی بہادری بڑی یاد تھی. پنجاب میں انڈین آرمی میں اگر آپ دیکھیں کہ یار بہادر فورس ان کی کون سی ہے, بہادر ان کے جرنیل کون سے ہیں, بہادر ان کے لڑنے والے لوگ کون ہیں, لڑاکو, تو آپ کو یا انڈیا کی فوج میں یا آپ کو سکھ ملیں گے, سردار جتنے بھی سکھ ہیں, سنگھ ہیں, وہ آپ کو ملیں گے ان کی کہ بہادر فورس ہے, اور یا آپ کے گورکھن ملیں گے نیپال کے, گورکھن جو وہ بھی بہت یاد ہے. تو سکھ کا پاکستان میں بھی بڑا ریسپیکٹ ہے, بہت ریگارڈ کرتے ہیں. میں خود اپنی ایک چھوٹی سی ایک بات بتا دوں, جب میں بچوں کے لیے, الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں, جب میں ان کے لیے موبائل لیتا ہوں, ان کے موبائل میں فرق آتا ہے, تو پشاور میں اشنگری میں جو سکھ بھائی بیٹھے ہیں ان کے پاس جاتا ہوں, کیونکہ میرا ان پہ بلیف بن گیا کہ یار یہ بندہ دو نمبری نہیں کرے گا, بےایمانی نہیں کرے گا, میں اس سے موبائل خریدتا ہوں. ہمارے بڑے اچھے تعلقات ان سے ہیں, مطلب اچھا آدمی ہے, زبردست ہے, رسپیکٹ کرتا ہے, ریگارڈ کرتا ہے, اور جو چیز دیتا ہے وہ بالکل 1 نمبر دیتا ہے, خالص چیز دیتا ہے, اس میں فراڈ نہیں ہوتا. تو اپنے ایک ٹرسٹ لیول کی بات کر رہا ہوں. اور یہ میں نے 1-2 دوستوں سے پوچھا بھی ہے کہ یار کیا موبائل کے بعد, کہتے ہیں یار وہاں پہ 1-2 سردار بیٹھے ہیں, سنگھ ہیں, سکھ ہیں, وہ جو ہیں یار میں تو اس سے لیتا ہوں. کیوں لیتے ہو بھائی اس سے؟ یار وہ بےایمانی نہیں کرتا. آپ اندازہ لگائیں یار, اتنے یہ اپنے مذہب پہ اڑے ہوئے ہیں, سخت ہے. ہم تو, ہمارے مذہب میں ہمیں سب کچھ سکھایا گیا ہے, سب کچھ اسلام میں ہے, دنیا کا بہترین مذہب ہے, پوری انسانیت کے لیے مذہب ہے. سکھ برادری کا جو مذہب ہے وہ تو 500 سال سے آیا ہوا ہے, ہمارا 1400 سال پہلے, بلکہ آپ کہہ لیں کہ بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے, جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے مسلمان ہی ہیں سارے نا. بابا آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلا انسان کون تھا؟ مسلمان تھا. وہ بھی مسلمان تھا, اللہ کا ماننے والا تھا, اللہ کا تھا, پیغمبر تھا, ایک میسنجر تھا. اب اس کے باوجود ہم اپنی قرآنی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے ہیں, اس لیے ہم بڑے پیچھے رہ گئے. جو قرآن میں لکھا ہے, جو حدیث میں ہے, وہ ہم بولتے ہیں زبانی, مگر اس پہ عمل پیرا نہیں ہے. مطلب ہم ریاکاری زیادہ دکھا رہے ہیں, ریا دکھا رہے ہیں, ہم ریا کرتے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہم حج پہ جاتے ہیں, ہم عمرے کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, مگر وہ بےایمانی 2 نمبری ہمارے میں نسوں میں بھری پڑی ہے. تو سردار سنگھ جو گردیپ سنگھ ہیں, اپنا سردار گردیپ سنگھ, اس گردیپ سنگھ سے جو ہے یہ بہت کچھ سیکھنا ہے. یہ ایک دنیا میں اس ٹائم پہ پاکستان میں جو ہم ہیں, ایک اگزامپل ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ کتنا اڑا ہوا ہے کہ یہ ہمارے مذہب حرام ہے, میں بکنا نہیں چاہ رہا, نہ میں بکوں گا, اور نہ یہ ہمارے ہاں حرام ہے, مطلب ممنوع ہے. اور ہمارے قرآن میں یا ہمارے اسلام میں, ہماری حدیث میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, مگر پھر بھی ہم ان دندوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو سلام ہے سردار گردیپ سنگھ کو, ان کی فیملی کو. ان کی فیملی نے بڑی قربانیاں دی ہیں. سورن سنگھ جیسے میں نے کہا تھا کہ نامعلوم افراد نے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا تھا, ان کو قتل کر دیا تھا بلا وجہ, کیونکہ پاکستان میں یہ لوگ جو ہے سٹیبلٹی نہیں دیکھنا چاہتے, اور جو کر رہے ہیں یہ چیزیں, ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں, آپس میں ہی وہ بھی اسلام کا نام لے رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں اسلام لے کے آ رہے ہیں. جس ملک میں 96% لوگ مسلمان ہیں, 95% لوگ, وہاں پہ قتل و غارت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کہ یہاں پہ ہم اسلام لے کے آ رہے ہیں. گروہ بن جاتے ہیں باقاعدہ, دہشت گردی کے, انتہا پسندی کے. تو بڑا نقصان بیچارے ہمارے سکھ برادری میں اٹھایا. پختونخوا میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, میں تو پشاور میں, پختونخوا کی کیپٹل میں پشاور میں رہتا ہوں, یہاں پہ باڑہ میں ہم نے دیکھا ہے, کارخانوں مارکیٹ میں ہم نے دیکھا ہے, اشنگری بازار میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سکھ برادری جو ہے وہ اپنا کاروبار بہترین انداز میں کر رہی ہے. اور سوابی میں سکھ برادری ہے, سوات میں ہماری سکھ برادری بہت زیادہ ہے, جیسے شانگلہ میں گردیپ سنگھ کی فیملی ہے, منگورا میں بہت زیادہ ہے, سوات منگورا میں. تو بڑے زبردست اخلاقی لوگ ہیں. ڈبگری میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سکھ برادری ہے وہاں پہ, تو اخلاقی لوگ بھی ہیں, اپنے مذہب پہ بالکل اسٹیٹ کھڑے ہیں. بےایمانی ہر مذہب میں, ہر مذہب کے لوگوں میں بےایمانی, فراڈ دھوکہ کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو 96% مسلمان ہیں, اس میں پرسنٹیج ذرا کرپشن کی زیادہ ہے, فراڈ منافقت 2 نمبری کی زیادہ ہے. اس طرح سکھ برادری میں بھی ہوگی. مگر جو اگزامپل یہ بنا کے ہمیں دے رہے ہیں, اب یہ اگزامپل جو ہمارے سامنے آئی ہے, آئینی ترامیم بہت زیادہ ضروری تھی. اس پوری وفاقی حکومت کا دار و مدار وفاقی آئینی جو ترامیم تھی, 26ویں آئینی ترامیم, اس پہ تھا. اس پہ ایک ایک ووٹ جو تھا وہ حکومت کے لیے بڑا اہم تھا.
5 ووٹ انہوں نے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے توڑے جو ممبران نیشنل اسمبلی تھے، 2 انہوں نے سینیٹر توڑے ہیں اختر مینگل گروپ کے، مطلب یہ 5 اور 2 7 بندے پورے پاکستان کے نظام پہ حاوی تھے۔ اگر یہ لوگ ووٹ نہ کرتے تو یہ 26ویں آئینی ترامیم منظور نہ ہوتی، نہ ہی چیف جسٹس کے طریقہ کار میں رد و بدل ہوتا، نہ ہی ججز کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ طریقہ کار میں تبدیلی آتی، نہ ہی یہ حکومت محفوظ رہتی۔ یہ اتنا بڑا تھا ان کے لیے، یہ مارکہ سر کرنا تھا۔ یہ 26ویں آئینی ترامیم حکومت کے لیے زندگی اور موت کی کشمکش جیسا تھا، مطلب حکومت میں رہیں گے اگر یہ آئینی ترامیم منظور ہوئی، ورنہ حکومت کی کسی بھی ٹائم چھٹی ہو سکتی ہے۔ اس میں 7 ممبران چاہیے تھے جنہوں نے ووٹ کیا ہے، مطلب ان 7 میں پورے پاکستان میں سردار گردیپ سنگھ پہ بھی بہت کام ہوا ہے، بہت ڈرایا دھمکایا گیا ہے، ان کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو بکنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں کی گئی، مگر وہ کیا رہے؟ ڈٹے رہے اپنے موقف پہ، اور ساتھ یہ کہتے رہے کہ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، میں بک نہیں سکتا، دوسرا میں پارٹی سے بے ایمانی نہیں کر سکتا، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ایسا میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو سلام ہے اپنا سکھ برادری پہ، فخر ہے ان پہ کہ ہمارے ملک کی جو اقلیت ہیں یہ اپنی سچائی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو حال بھی ہے ووٹ دینا ہے نہیں دینا، اگر ایک صحیح طریقے سے پروسیس سے ووٹ دینا تھا تو پھر دوسری بات تھی، ڈرا دھمکا کے پریشر میں لا کے یا بکنا، اتنی بڑی اماؤنٹ کو 80 کروڑ 90 کروڑ 1 ارب روپے کو ٹھکرا دینے والا گردیپ سنگھ آپ کو سلام ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔